सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पा गया है। इस खुफिया मुआहदे के नुकात सामने नहीं रखे गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी हुकूमत और मुज़ाकराती वफ़द के नुमाइंदीन मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक तहरीक लब्बैक के साथ जो कलअदम का लफ्ज़ है वो कलअदम का लफ्ज़ अब ख़त्म हो जाएगा। यानी तहरीक लब्बैक एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर सकेगी, जबकि आज से सिर्फ 4 दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब ने इस पार्टी के बारे में कहा, यानी इस पार्टी को वो तकरीबन अलकायदा जिस तरह वो एंटी स्टेट तंजीम के तौर पर रियासत को चैलेंज कर रही थी, उन्होंने तहरीक लब्बैक का जिक्र करते हुए अलकायदा की मिसाल दी। यानी जिस तरह अलकायदा ने रियासत को चैलेंज किया था और हमने यानी रियासत ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया, इसी तरह अगर कोई रियासत को चैलेंज करेगा तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया कि ये जो मुआहदा है, ये मुआहदा इंसानी जान की फतह है। तो सवाल यह है कि ये किस इंसानी जान की फतह है? ये उन इंसानी जानों की फतह है जिनको रियासत ने पुलिस की वर्दियां पहनाकर कहा कि हमारी हिफाजत करो, रियासत के शहरियों की हिफाजत करो, और उन बेगुनाहों का खून नाहक बहाया गया मुबैना तौर पर टीएलपी के लोगों की जानिब से। ये उन मरने वाली इंसानी जानों की फतह है या ये उन पाकिस्तान के आम शहरियों की फतह है कि जो गुज़श्ता 10 से 12 दिन तक रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक पूरे जीटी रोड के ऊपर जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी रही, पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये चौथी 5वीं दफ़ा गुज़श्ता 4-5 साल में एक ही जमात की जानिब से ये एक्टिविटी की जा रही है। हर दफ़ा यही कहा जाता है, एक घिसा पिटा जुमला कि जी इंसानी जान की फतह है, हम खून बहाने के खिलाफ है, खून नहीं बहना चाहिए। तो जो खून हर दफ़ा बहाया जाता है, क्या वो कोई गुड़िया है, क्या वो खिलौने हैं, क्या वो कोई मट्टी या क्ले की बनी हुई कोई चीज़ें हैं? आखिर वो जो खून बहाया गया फिर वो किसका खून था? क्या वो किसी गैर मुल्की का खून था पाकिस्तान के अंदर जो बहाया गया? क्या वो किसी गैर मरई चीज का खून था? आप किस खून को बहाने से रोकना चाहते? खून तो बहाया जाता रहा हर दफा। तो ये क्या सूरत हाल है कि आप हर दफा एक जमात उठे वो, और सिर्फ ये जमात नहीं, कोई भी जमात अगर उठे, ये एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पे बात हो रही है कि कोई भी जमात अगर आज तहरीक इंसाफ रियासत को चैलेंज कर देती है एक लम्हे के लिए और वो ये अलगार कर देती है, तो क्या तहरीक इंसाफ को भी छोड़ देना चाहिए? कोई भी जमात हो। तो जो कुछ तहरीक लब्बैक हर दफा करती है, उसके बाद फिर सब कुछ तालियां बजा के गुडी गुडी खेल, सब कुछ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और गले मिल लेते हैं, और उसके बाद फिर वही किस दोहराई जाती है। तो किसका हिसाब मांगा जाए? क्या रियासत को हक हासिल है कि वो मरने वाले लोगों का खून इस तरह से अपनी मर्जी से जब चाहे खून माफ कर दे, जब चाहे वो किसी जमात को कह दे कि ये दहशतगर्द है, जब चाहे वो कह दे कि ये जमात कलअदम है, जब चाहे उस जमात को शरीफ पाक पवित्र बना के मुआशरे में पेश कर दे? ये क्या इस मसले को समझना है कि ये हो क्या रहा है? मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान के मोतबर सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉलम नवीस भी हैं। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाज उल हक साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और इस किस्म की बहुत सारी तहरीकें इनके वालिद के ज़माने में, एजाज उल हक साहब के ज़माने में, वो भी ये जानते हैं, ख़ुद इनके अपने सियासी करियर में उठती रहीं। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से, स्काइप पे आपका बहुत शुक्रिया। कामरान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से ऑनरेबल मेंबर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आपको DPO कसूर इमरान केशवर साहब आज से 2 दिन पहले अपने मरने वाले एक सिपाही का जिक्र कर रहे हैं, दिखाएं जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी आशिक़ रसूल था और 7 साल की इसकी एक बच्ची है और वालदा जिसकी कुछ अर्सा पहले इंतकाल किया और अब उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब उसकी ना माँ है ना बाप है और ये सीने में इसने गोली खाई है। स्ट्रेट फायरिंग मुजाहिरीन की तरफ से की गई, जिसके बाद हमारे काफ़ी जवान ज़ख्मी हुए और काफ़ी शदीद उन पर तशद्दुद किया गया जब वो गिरे बाद में। तो उनमें से ये अकबर जो है ये SI, इसने सीने में गोली खाई
اور وہیں پہ یہ شہید ہو گیا. رائٹ جی. شہزاد چودھری صاحب سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. مفتی منیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ انسانی جان کی فتح ہے, یہ اس پولیس والے کی جان کی فتح ہے, اس کی 7 سالہ بچی جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, یہ اس کی جان کی فتح ہے, یہ کس کی فتح ہے سر؟ فتح تو بدقسمتی سے کسی کی بھی نہیں بنتی, لیکن یہ سفر کوئی پچھلے 10 دنوں میں یا 12 دنوں میں شروع نہیں ہوا. یہ سفر 74 سال سے چل رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا پہلا مارشل لا 1953 میں لاہور میں لگا, اور اس کی وجوہات مکمل طور پر مذہبی تھیں. ہم نے مذہب کو ایک اپنی جگہ بنانے کا موقع دیا. اس سے پہلے بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا, اور مذہبی جماعتیں جو کہ شاید پاکستان بننے سے پہلے اس کی کوئی اتنی بہت زیادہ حق میں نہیں تھیں, لیکن بعد میں وہ جب آن بورڈ آئیں تو اس کے بعد ان کا بھی اسٹیبلش ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب, پھر ہمارا آئین اس قسم سے بنا, 73 میں بنا, بھٹو صاحب نے بنایا جو بڑے لبرل آدمی تھے, لیکن پورے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بنایا. کیا بنایا؟ نہ یہ سیکولر آئین ہے اور نہ ہی یہ تھیوکریٹک آئین ہے, اس کو میں نان سیکولر آئین کہتا ہوں. اب نان سیکولر آئین کا مطلب ہے کہ مذہب کی ایک خاص جگہ ریاست کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ مذہبی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو کسی اور جگہ پہ ہم شاید اس طرح کا معاملہ نہ دیکھیں کسی ملک میں جہاں پر ہم مذہب کو, ایک ریلیجن کو ایک پولیٹکس کے اندر ایک اسٹیبلش پوزیشن دے دیتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, باقی جگہوں کے اندر. تو پھر ہمیں سلیکٹو ہونا پڑتا ہے اگر ہم اس طریقے سے ڈسرن کریں گے کہ اچھا کون سی جماعت ٹھیک ہے, کون سی جماعت ٹھیک نہیں ہے. اسی سے اب اگلا قدم آ جاتے ہیں, سوشل اکنامک ڈسرپشن, لاس آف لائف. بالکل بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کو کوئٹہ کا لاس آف لائف بھی یاد ہے, آپ کو وہ لاس آف لائف بھی پتہ ہے جو کہ ہر روز ہماری ویسٹرن فرنٹیئرز پہ ہو رہا ہے. آپ کو وہ لاس آف لائف بھی پتہ ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوا, اور پھر اس کے بعد سائیوال والا قصہ بھی آپ کو یاد ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اتنی چیکرڈ ہسٹری ہے, اتنی ٹوٹی پھوٹی تاریخ ہے, اتنی مسخ شدہ تاریخ ہے, اتنی کیا کہنا چاہیے کہ فزی سی اور ہیزی تاریخ ہے کہ اس پہ جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون اس میں کہیں غائب ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے. شہزاد صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جو مذہب کی ہسٹری ہے, میں ایک ضمنی سوال سر, ایک ضمنی سوال آپ سے. آپ نے جو مذہب کی سیاست کے اندر عملداری یا مذہبی سیاست جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے آپ نے اس کا ذکر کیا. سر مذہبی سیاست تو چلیں ہماری سر آنکھوں پہ, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا مذہبی مینیفیسٹو بنائے تو فیئر انف وہ بنا سکتا ہے. سوال تو یہ کہ ابیوز آف ریلیجن یا مس یوز آف ریلیجن یا ریلیجن کے ذریعے سے پرووک کرنا کسی کو, سینٹیمنٹلی کر دینا, یعنی سینٹیمنٹل ایشوز کو پرووک کرنا, یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں پہ نہیں ہوا, کب نہیں ہوا. یعنی دیکھیے نا, ہم اصل میں ہم اتنے سلیکٹو ہو کے بات کو سوچتے ہیں, کہاں پہ نہیں ہوتا, کس بنیاد پہ. ہمارے ہاں تو اصل میں جو تفریق ہے, جو ہمارے درمیان میں اسکزمز بن گئے ہیں, وہ ہے ہی ریلیجن کی بنیاد پہ, اور یہی بدقسمتی ہے. دیکھیے اصل میں اس کا طریقہ کیا تھا, یہ بالکل جائز ہے, ہر ایک اپنا حق ہے, بالکل وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, ایک جمہوری نظام کا انداز ہے, اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا جیسا ہوا ہے, بالکل ہے. صرف ہماری کمزوری سب سے بڑی کہاں ہوئی, جہاں پر ہم اصول وضع نہیں کر سکے کہ قانون کی حکمرانی کس طرح ہوگی, کس طریقے سے اس کو اپلائی. قانون تو وضع کیا, اپلائی نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں سڑک بلاک کروں گا یا کسی اور کو تکلیف دوں گا تو قانون مجھے آ کے پکڑ لے گا. کسی کو یہ پتا ہو کہ میں کسی کا ناحق خون کروں گا تو مجھے لٹکا دیا جائے گا. کسی کو یہ پتا ہو کہ میں ریڈ لائٹ کو بریک نہیں کر سکتا, لیکن اگر میں طاقتور ہوں تو میں گھنٹوں گھنٹوں آپ کی سڑکیں بند کر سکتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ تو سڑکیں بند کر لیں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں, کسی ریلیجس پارٹی کے ساتھ ہیں, کوئی پاورفل ایلیٹس کے اندر سے ہیں, لیکن جب ایک اور گروہ جو کوئی اور سوچ رکھتا ہے وہ جب سڑک بند کرتا ہے تو ہمیں اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا خیال ہے سراسر مکمل طور پر ہمارا ایک جیسے کہتے ہیں ری انجینئرڈ, ری ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, اور خدا را جا کے ایلیٹس کا کام ہے سب سے پہلے قانون کو فالو کریں تاکہ ہم نیچے والوں کو پوچھ سکیں کہ تم نے یہ کیوں کیا جو تم نے کیا, چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ قانون کسی اور طریقے سے توڑا. رائٹ. اعجاز الحق صاحب, یہ کیا روش ہے کہ ایک جماعت اٹھتی ہے وہ ہر دفعہ ایک خاص طرز احتجاج کو اختیار کرتی ہے,
اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے فریڈم آف اسمبلی کو ایکسرسائز کرے, جو رائٹ ٹو اسمبل آئین دیتا ہے, جو رائٹ ٹو ایکسرسائز یور پروٹیسٹ جو آپ کو آئین دیتا ہے اس کو ایکسرسائز کرے. وہ ساری زندگی احتجاج پہ بیٹھنا چاہتی ہے, وہ بیٹھے, اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. لیکن اگر وہ وائلنٹ ہو جائے, اگر اس کے سٹیج سے گالیاں دی جائیں, اگر اس کے سٹیج سے واجب القتل کے فتوے دیے جائیں ججوں کے خلاف, اور پھر آپ اس کو ہر دفعہ معاف کر دیں, ہر دفعہ نام 4 شیڈول میں ڈالیں, نکال دیں, ہر دفعہ قدم کریں, اس کو دوبارہ سے پاک صاف اجلی صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف بنا کے پیش کر دیں. یہ یعنی آپ اگر کسٹوڈین ہیں, آپ کو منتخب کیا گیا ہے, آپ کسٹوڈین ہیں میری اور اس ہر سٹیزن کی لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن کے, یہ کسٹوڈین کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا پھرے اپنی مرضی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو باتیں کی ہیں اور ایئر مارشل صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 70-72 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لیکن دیکھیں اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہے جو کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا ان کا کام ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ یہ جو روایت ہے یہ کس نے ڈالی ہے؟ یہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے تو بعد میں ڈالی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں نے ڈالی ہے. کبھی دھرنے دے دیے, کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا, کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, کبھی سول نافرمانی کی بات کی, کبھی آپ نے پہیہ جام کروا دیا. یعنی ہم تو خود اس تھک آف تھنگز میں رہے اور ہمیں معلوم ہے جیلیں بھی کاٹنی ہے اس سلسلے میں کہ آج پہیہ جام کروانا ہے, آج حکومت کو الٹانا ہے, اور پھر آپ کوشش یہ کرتے ہیں. دیکھیں مذہبی جماعتوں کا یہ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بات جو ہے وہ اس نیچ تک پہنچ جائے کہ جہاں پہ قتل عام شروع ہو جائے, چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ عام شہری کا ہو. لیکن اب بات یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی چلیں, جیسے کہ ہمارے وزیر صاحب نے کہا, ایک وزیر کو میں سن رہا تھا, اس نے کہا میرے زمانے میں تو نہ کریں, بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی نہ آئے یہاں پہ. اسی طرح ماضی کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو 1977 کو دیکھ لیں, ایئر مارشل صاحب نے اس سے پچھلی بات کی. اس وقت بھی یہ تھا کہ ریڈ لائنز ڈرا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آپ ریڈ لائنز کو ڈرا نہیں کر سکے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ سب کو معلوم ہے کہ کس نے ریزائن کیا اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھے. پھر آپ نے لال مسجد کا قصہ آپ کے سامنے ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پر وقت نیگوسیشنز نہیں کی گئی, سارے آن بورڈ نہیں تھے, اور اس کو اس نیچ تک ہم لے گئے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ خودکش حملوں کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوا وہاں سے. اور پھر جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا. یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں 2 طریقے جو چل رہی تھیں, ایک ہماری جو جوڈیشری کی چل رہی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ مذہبی جماعتیں اگر اس طرح لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے رہی ہیں تو وہ تحریک بھی کوئی کم نہیں تھی اس سے, جس میں کہ سڑکیں بھی بند کی گئی اور جلسے بھی ہوئے اور جلوس بھی ہوئے. تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خراب نکلا. اب یہ موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو اس موجودہ صورتحال میں پچھلی حکومت کے دوران یہ معاملہ ہوا, انہوں نے اپنے اوپر سے ٹال دیا اور ایک 6 ماہ کا ان سے معاہدہ کر لیا اور پیسے دے کے کہ ان کو گھر جانے کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں اور ان کو گھر بھیج دیں. اس کے بعد دوبارہ ہوا, پھر آپ نے کوشش کی 3-4 ماہ ہم مزید خرید لیں. اس کے بعد اب ہوا تو آپ نے اس کو شروع سے ہی سیریس نہیں لیا, یہاں تک کہ مفتی منیب الرحمان جن کا نام ابھی آیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کم سے کم سنجیدہ لوگوں سے مذاکرات کروائیں, اور جب وہ سنجیدگی کو آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجہ بھی نکلا. یہی سنجیدگی آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے کیوں نہیں دکھائی گئی؟ اور پھر یہ کہ یہ ایک جماعت چاہے وہ مذہب کے نام پہ اٹھتی ہے, جب وہ ایک پولیٹیکل حقیقت بن جاتی ہے تو آپ اس نیچ تک اس کو جانے دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے لیے ایک تھریٹ بن جائے. MQM کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد دیگر آپ دیکھ لیں کہ جو معاملات آئے کہ ان کو بر وقت کنٹرول نہیں کیا گیا اور یہ ہوا کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے معاملات, تو پھر آپ کو خیال آیا کہ اب ہم کریں, اور پھر آپ کو مجبوراً وہ اقدام کرنے پڑے جس سے ان کے ملک کا بھی نقصان ہوا اور ہمارے عوام کا بھی نقصان ہوا. اب موجودہ صورتحال میں لبیک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل حقیقت بن گئی. نمبر پہ پاکستان کے اندر انہوں نے 50 لاکھ 60 لاکھ کے قریب تقریباً انہوں نے ووٹ لیے ہیں. اب آپ کی یہ خواہش ہے کہ پتہ نہیں وہ
कौन सी सेकुलर पार्टीज को या कौन सी जो पार्टीज हैं जिनको ये थ्रेट बन जाएगी तो इनको कलअदम करार दे दें आप, बजाय इसको कि कोई ऐसा कानून बनाने के, तरीकाकार बनाने के, उनसे गुफ्तगू करने के कि आइंदा के लिए इस किस्म के मामले ना हो। तो या तो आप उनको शुरू में ही दबा देते हैं ना एकदम, और कहते कि हमने सख्ती करनी और सख्ती करके दिखाते, वो आप कर नहीं सके। फिर ये कितनी मर्तबा हो चुका है कि कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं इसी उसके दौरान। फिर मॉडल टाउन में जो हुआ, एयर मार्शल ने उसका जिक्र किया, यही सवाल है सर, यही सवाल है कि खुद मॉडल टाउन के ऊपर इमरान खान साहब सबसे बड़े एडवोकेट थे इस बात के कि सानिया मॉडल टाउन का हिसाब होना चाहिए, खैर आज तक वो भी नहीं हो सका। तो आपके पास आना चाहूँगा मैं, कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर हैं, आइन और कानून को आप समझते हैं, एक इसी यानी नवाज शरीफ साहब के दौर को मैं अगर माइनस भी कर दूं तो खुद इसी इमरान खान साहब के दौर में तीसरी दफा ये पार्टी बाहर निकली और तीनों दफा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, 2018 में भी, 2020 अप्रैल में भी, और अब 2021 अप्रैल में, और अब 2021 अक्टूबर में वायलेंट प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, को 7-8 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस एक साल में शहीद हुए। ये सब कुछ अंडू कैसे हो सकता है सर? और इस बात की क्या गारंटी है कि ये पार्टी दोबारा उठ के इसी तरह से को वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेगी? अगर करती है तो फिर उसका जवाबदेह कौन होगा? इमरान खान साहब उसका जवाब देंगे? नहीं, इससे ऊपर वालों से लेना चाहिए। देखिए, आप मामले की जो ना वो जहाँ से शुरू होता है वहां से नहीं पकड़ते, हम दरमियान से पकड़ लेते हैं, एक साइड से पकड़ लेते हैं। बहुत सी जमातों के बनने का इल्जाम किसके ऊपर है? ठीक है, जिनके ऊपर है इल्जाम और जिनसे मामला जो है ना वो कहीं ना कहीं पे जो है ना राइटी या रॉन्गली कनेक्ट कर रहा है या लोग उसके बारे में कोई बात करते हैं, उन सवालों को तो हम सब अटेंड नहीं करते। और जिन सवालों को हम अटेंड नहीं करते उसके बाद आप भले जो है ना इस मामले को सुलझाने की कोशिश करिए, इस तरह के मामला नहीं सुलझेंगे। वो मर्जी कह लीजिएगा, एक लिसानी जमात जो है वो आप कराची के हवाले से देख लीजिएगा, उसका भी इल्जाम किसी और के ऊपर था, किसी वजह से था, किसी को माइनस करना था। ये जब तक आप प्लस माइनस करते रहेंगे मामला को, इस मुल्क के मामला नहीं सुलझेंगे। हर आदमी, हर शख्स जब तक अपने आप को कानून के दायरे के अंदर महसूस नहीं करेगा, वो आएगा नहीं, भले वो किसी भी ओहदे पे हो या उसके कोई भी अज़ाइम हो या उसका कोई गुड फेथ हो, ये मुल्क नहीं सुलझेगा। हम इस मुल्क को बहुत तेजी से जो है बहुत खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं और इसमें जो है ना वो दूसरों से। कामरान साहब कैसे, कामरान साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप कह रहे हैं कि हर शख्स कानून के नीचे आए, वो कैसे हर शख्स कानून के नीचे आएगा जब एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम टीटीपी के एक फ्रैक्शन को माफ करने को तैयार हैं, वो तीसरी दफा टीएलपी को माफ कर चुके हैं, वो सानिया साहिवाल को माफ, हर केस जो भी इस किस्म का केस बन रहा है उसको उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत से बातें रफा दफा कर दी जाती हैं, मट्टी डाल दी जाती है। तो वो जो डिटेरेंस ऑफ लॉ का पैगाम है वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा? लोगों के दिल में कानून का खौफ कहां से आएगा? उससे पहले कि आप कामनस को कानून के दायरे के अंदर लाएं, उससे पहले खवास को जो है ना उस कानून के दायरे के अंदर वो खुद उस दायरे के अंदर तशरीफ लाएं। जब तक वो खुद उस दायरे के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे, ये बनाने और बिगाड़ने का अमल जो है ना जब तक ये चलता रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं सुलझेगा। इस मुल्क में आगे नहीं जाना। इस मुल्क के आगे तरक्की करने का वाहिद रास्ता ये है कि इस मुल्क को जो है कानून के दायरे के अंदर लेके चला जाए और खवास भी उसके लिए जो है ना उस लाइबिलिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल कर लें जिसके लिए जो है ना वो आप टीएलपी से डिमांड करते हैं या और मजहबी या गैर मजहबी जमातों से या मजहबी या गैर मजहबी लोगों से आप क्लेम करते हैं। जो रियासत से, हुकूमतों से जिम्मेदार लोग हैं जिनका ताल्लुक इन जगहों से है, जब तक वो उस दायरे के अंदर नहीं आएंगे, आप जितना मर्जी इसको सुलझाइए, इसमें सुलझने का नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो फिर ये स्टेटस को ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये तो आज ये पार्टी है, कल को और उठेगी, एक नई पार्टी खड़ी हो सकती है। मुआहदा कर लिया आपने, एक आर्जी मुआहदा कर लिया, इससे पहले भी कई आर्जी मुआहदे किए, उसमें से जो है वो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी लिख के दे दी जिस पे आप अमल भी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि जी ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो हमारे गुजरा ने कर लिया था। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर मामला नहीं सुलझने के। हर चीज को पार्लियामेंट में लाइए, कानून के दायरे में लाइए, और ये चीज जो है ना ये ऊपर से अमल, ये अमल जो ऊपर से शुरू होता है, दरमियान से ये अमल कभी भी शुरू नहीं हुआ करता। अच्छा कामरान साहब, हमारे सियासतदानों में भी कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी नजर आती है। मैं जरा ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज कुछ फरमाया इस इशू पे,
میں ذرا چاہوں گا آپ کو سنواتے ہیں اور باقی مہمانوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا یہ طریقہ ہے. ہم احتجاج گراؤ جلاؤ اور جتھوں کی سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں کیوں عائد کی گئی. میڈیا نے ایک رخ دکھایا ہے, دوسرا رخ دکھانے کی اجازت. یہ ہپوکریسی نہیں لگ رہی آپ کو کامران صاحب کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی غلط کر رہی ہے, ہم اس طرز عمل کے خلاف ہیں, دوسری طرف وہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ حکومت نے ٹی ایل پی کے اوپر ایک طرح سے میڈیا بائیکاٹ کیوں کروایا ہوا ہے, جبکہ جانتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ ٹی ایل پی کا نیریٹو جو ہے وہ وائلنٹ نیریٹو تھا. اس نیریٹو کو ٹی وی کے اوپر آن ایئر کر کے آپ لوگوں کو اور پرووک کرتے, تو یہ ہپوکریسی کیوں نظر آتی ہے یہاں پہ سر؟ عمر عباس صاحب, میں بھی شاید منافقت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, مگر بات یہ ہے کہ اس منافقت کو اگر دور کرنا ہے, اس منافقت کو ختم کرنا ہے, تو اس منافقت کی جو نا وہ جو جہاں سے منافقت شروع ہوئی ہے, جہاں سے وہ منافقت جو نا اس کا بیج ڈالا گیا ہے, اس منافقت کو پہلے اس بیج کو تو ختم کر دیا نا. ہم درمیان سے پکڑ لیتے ہیں, ہم سائڈ سے پکڑ لیتے ہیں, ہم آخر سے پکڑ لیتے ہیں. جہاں پہ منافقت کو ختم کرنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, اس قوم کا ہر فرد جانتا ہے, وہاں سے ختم ہونا چاہیے. جس دن یہ ختم ہو گئی اس دن سارے معاملات ٹھیک چلیں گے. پاکستانی پرامن لوگ ہیں, قانون کے پابند لوگ ہیں, مگر اس کو چلانے والے جو ہے اس کو اس قانون کے مطابق, اس دستور کے مطابق نہیں چلنے دیتے. جب آپ قانون توڑ دیتے ہیں اوپر بیٹھ کے, تو پھر اگر میں اگر گاڑی غلط پارک کر لیتا ہوں تو پھر آپ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کو گاڑی پارک کرنے کا نہیں پتا. میں اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ہاش بات کر لیتا ہوں, کسی قانون کے دائرے میں آتی ہے, تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو قانون جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. بھائی آپ تو دستور توڑ دیتے ہیں, آپ اس کے بعد کی چیزیں توڑ دیتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں جو نا آپ پامال کرتے ہیں. تو پھر اگر لوگ چھوٹی چیزیں پامال کرتے ہیں تو یہ رویہ جو ہے یہ ٹریول کرتے ہوئے نیچے آتا ہے. تو یہ اب اگر درمیان تک پہنچا یا نیچے تک پہنچا تو کہیں سے اس نے ٹریول کرنا شروع کیا تھا. اس جڑ کو ختم کریے. رائٹ, ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور ماضی میں یعنی ابھی اس وقت موجودہ آج بھی پی ڈی ایم کا جلسہ, اس سے پہلے بھی اپوزیشن متعدد موومنٹس اسی حکومت کے خلاف شروع کرتی چلی آ رہی ہے, اور ماضی میں عمران خان صاحب کرتے رہے. 90s پوری ایک تاریخ ہے ہماری, کسی کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, اسٹیبل نہیں ہونے دیا جاتا. ایک بریک کے بعد میں آپ کو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب بھی کچھ سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا جو وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف کہتے تھے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے وزیر داخلہ اور ماضی کے اپوزیشن رہنما شیخ رشید احمد صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ججوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو بھڑکاتے تھے, اکساتے تھے. کن الفاظ میں؟ فوج جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اور عدلیہ جو ہے وہ حجاب میں بیٹھی ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر فوج نے اسی طرح ستو پیے رہے تو یہ تو ججوں کے گھروں کے اوپر آ جائیں گے. فوج کے لیے بھی آخری موقع ہے, لاسٹ اینڈ فائنل سینٹنس. فوج کے لیے آخری موقع ہے, بچا لیں اس پاکستان کو. پاک فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں, عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے ستو پی لی ہیں نا تو قوم نے ستو نہیں پیے ہوئے. فوج نے کتنا صبر کرنا ہے, کتنے ستو پینے ہیں, کتنا انہوں نے اپنے اوپر صبر کو مسلط کرنا ہے, یہ فوج کا فیصلہ ہے. فوج والوں اور عدالت والوں, اگر آپ نے چوڑیاں پہن لی ہیں, اگر آپ سے یہ نامعقول قسم کا اور نااہل قسم کا انسان آپ کی رینج سے باہر ہے, تو پھر لیٹ دی ٹائم کم. الٹیمیٹلی آپ کی تباہی اور بربادی کا نشان جو ہوگا وہ نواز شریف ہوگا. شہزاد صاحب سے کامنٹ لے کے پھر میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کتنے امپیشنٹ تھے, شیخ رشید صاحب کتنے امپیشنٹ تھے. بالکل اسی طرح آج کی اپوزیشن بھی امپیشنٹ ہو رہی ہے, وہ بھی صبر نہیں کر رہی اقتدار سے باہر. تو شہزاد صاحب یہ ایک ہی وشیس سرکل ہے, ایک میوزیکل چیئر ہے. ہم پرانی چیزیں ہی دہرائے جا رہے ہیں, ہم نیا کچھ نہیں کر پاتے اس ملک کے اندر, نہ ہم سیاست میں کچھ نیا, نہ ہم کسی اور فیلڈ میں کچھ نیا کر پاتے ہیں. ہم پرانی بری عادات ہیں, ہم انہی کو ہی دہرائے چلے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم پرانی عادات کو دہرائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, بڑا اچھا پہلا جو ہمارا سیگمنٹ تھا جس کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی, اعجاز الحق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا بہت ساری چیزوں کا. بالکل صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئیڈینٹیفائی نبض کے اوپر جو نا مسئلے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا. انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ
منافقت نہ صرف کہ ہو رہی ہے بلکہ چل رہی ہے. میں اس کو منافقت نہیں کہتا, میں اس کو سیاست کہتا ہوں. اب یہ بدقسمتی اور معذرت کے ساتھ دونوں کو, کیونکہ دونوں کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے, لیکن اور دانشور بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, لیکن میں دانشور دونوں کو زیادہ مانتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم رستے نکال پائیں گے, ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم آگے چل پائیں گے. جب کوئی دانشور مجھے اپنے ملک کا یہ کہتا ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں, تو پھر مجھے خوف شروع ہو جاتا ہے کہ کم از کم اس لیول سے تو منافقت نہیں ہونی چاہیے. اب اصل میں مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ سرا کون شروع کرے اس کام کو. کامران مرتضیٰ صاحب کا اشارہ تھا ان قوتوں کی طرف جو کہ ان کو بناتی ہیں. 1953 سے سفر شروع ہوا, میں نے آپ سے ذکر کیا, پہلا مارشاء اللہ اس وقت لگا. کیوں لگا وہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا. پاکستان بننے سے پہلے کہانیاں کہاں شروع ہوئی, اس وقت کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس کا بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے. کوئی اسٹیبلشمنٹ ضرور ہوگی آئی ایم شیور, لیکن کیا ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا مذہبی جماعتوں کے کہ پاکستان کے کو نہیں بننے دینا. مطلب یہ وہ چیزیں بہرحال ہمارے پاسٹ کا حصہ ہیں. آج جو مسئلہ ہم سلجھانے جا رہے ہیں اس کا سرا نہیں مل رہا. اصل میں کوئی کھڑا ہو کے پہلا قدم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ چند چیزیں, یہ سول ملٹری ریلیشنز کے بیسیکلی بنیادی طور پر ذکر, مطلب میں کہوں گا جہاں سے شروع ہوا. سول ملٹری ریلیشنز کی بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر دو چیف کھڑے ان کو کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ, آئی ڈونٹ نیڈ یو اینی لانگر, تو اور اس وقت کسی فوج کی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہوتا, کو نہیں ہوتا, جب تک کہ پی این اے کی 77 کی موومنٹ سٹارٹ نہیں ہوتی اور یہ مذہبی جماعتیں مل کے 9 ستارے نہیں بنتے اور پھر اس بھٹو کو پھانسی لگانے کی بات نہیں ہوتی. ہمارے لبرل سیاستدان یہ نہیں کہتے, ایک بندے نے اس کے بیچ میں جانا. یہ سکھایا گیا, بتایا گیا, ہماری دانشوروں نے, ہمارے سیاسی لیڈرشپ نے یہ باتیں کی ہیں, ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو بہرحال اس کو چھوڑیے, یہ تو سارا تاریخ ہے. ہم سلیکٹیو ہسٹری نہیں کر سکتے ان چیزوں کے اندر. ہمیں آج سے قدم اٹھا لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جو آج لوگ بیٹھے ہیں نا طاقت کے, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اشرافیہ, جو اشرافیہ اس میں مشتمل ہے سب کی سب, جب تک وہ قانون کو لے کے نہیں چلے گی, قانون کو فالو نہیں کرے گی, اس وقت تک ہم اس کا کوئی حق نہیں ہے نیچے, چاہے وہ جج ہے, چاہے جرنیل ہے, چاہے سیاستدان ہے, چاہے پولیٹیکل لیڈر ہے. کس طریقے سے یار میں اور آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں, ہمارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں, آ کے کسی صاحب نے گزرنا ہے 15-20 منٹ کے لیے راستہ بند ہے, اور یہ تینوں چاروں کے اندر سے نکلے گا. آپ نے بھی سفر کیا, میں نے بھی سفر کیا ایز اے سٹیزن آف پاکستان. تو اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ تو طریق لبیک کے لوگ نہیں ہیں, تو ہم طریق لبیک کو جا کے کیوں ہم اس کے اوپر اپنی سوئی, ہم کیوں نہ 126 دن کے دھرنے کی بات کریں, ہم کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان جلسوں اور جلوسوں کی ملین مارچز کی بات کریں جو کہ سڑکیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم باہر بھی سو سلیکٹیو اباؤٹ, بائی امنیسٹیا کیوں ہے سلیکٹیو امنیسٹیا. 126 دن کا دھرنا آپ نے یاد دلوا دیا, اس کی بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کا تو ابھی چل رہی ہے, چونکہ وہ تو تھوڑا ذرا عمران خان صاحب کیا کرتے تھے جی نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف. یہ سب کچھ اس لیے دکھانے کا مقصد ہے کہ آج کی اپوزیشن بھی وہی کر رہی ہے کم و بیش. ان کا بس نہیں چل رہا کہ آج عمران خان کو گھسیٹ کے نیچے کو اتار دے, جیسے خان صاحب کا بس نہیں چلتا تھا. جب یہ اتنے امپیشنٹ ہوں گے, انہی میں سے ہی کسی نے باری باری اقتدار میں آنا نا, جب یہ اتنے امپیشنٹ ہوں گے تو پھر چلے گا کیسے ملک. دکھائیں. ہم نے نواز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دینا. پھر میرا کہہ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو, کھینچو اس کو گردان سے پکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس وقت آ گیا کہ ہم سول نافرمانی کی کیمپین شروع کریں. کوئی نہ بجلی کے بل دے, نہ گیس کے بل دے, نہ ٹیکس دے, جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتا. بیرون ملک پاکستانیوں, اگر اپنا پیسہ بھیجنا ہے بینک کے ذریعے نہ بھیجنا, ہنڈی کے ذریعے بھیجو. آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا ہوں. میں سب سے آگے نکلوں گا باہر ریڈ زون کی طرف. کچھ ہوا پہلے گولی مجھے لگے گی, 2 دن کے بعد میرے ساتھ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. پرامن انقلاب کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو آپ خونی انقلاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایسا پاگل پن نہ کرنا کہ بجائے 1 ہفتے میں جانے کے کل ہی تم چلے جاؤ. جی اعجاز الحق صاحب, فرق صرف یہ ہے کہ شاید یہ لوگ اتنے وائلنٹ نہیں ہوئے تھے جتنا ٹی ایل پی وائلنٹ ہو گئی, یا شاید ان کا مطالبہ اس قسم کا نہیں تھا جس طرح ٹی ایل پی کا مطالبہ ہے. لیکن کم و بیش یہ جو ایجیٹیشن ہے یہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہمارے ملک سے. دیکھیں بہت اچھی گفتگو ہے, اگر اس سے ہم کچھ آخذ کرنا چاہیں تو
पहली बात तो ये है कि जब ये धरना हुआ था, खैर हम वीवर इन दी पार्लियामेंट, उस वक्त हम कोलिशन में थे, तमाम पार्लियामेंट जो थी सिवाय एक जमात के जो पीटीआई थी, उसके अलावा सारी जमातें पार्लियामेंट के अंदर मुतहद थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे पीएमएलएन थी, चाहे जमात इस्लामी, जो भी जमात थी, यानी इस बात पे मुत्तफिक थे कि ये धरना इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस किस्म की सियासत जो है ये आगे चलकर मामलात को ख़राब करेगी। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो भी वायलेंट हो सकता था, क्योंकि तैयारी तो पूरी थी दोनों तरफ से, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी था, मिलकर मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, उनके साथियों को रात के 3 बजे ये समझाने की कोशिश की कि कल प्रोग्राम बन गया है, आप पारा से उठकर डी चौक की तरफ जाने का, और प्रोग्राम भी ये है कि कुछ लाशें गिर जाएं और मामला जो है वो हुकूमत के जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उनको सीनियर एलिमेंट जो है वो प्रिवेल कर गया और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे, और फिर आपने देख लिया होगा कि ना गोली चली, ना रबर बुलेट चली, थोड़ी सी आंसू गैस चली, और फिर सरीना से आगे वो पहुंच गए वहां पे। मौजूदा सूरत हाल में आपने इनको रोकने के लिए तो पहले ही गोली चला दी थी। अगर आप गोली ना चलाते, आंसू गैस ना चलाते, तो मेरा ख्याल है कि मामलात अगर मुज़ाकरात के जरिए बर वक्त कर लिए जाते। अब आ जाए आप, जो मेरे भाई कामरान साहब ने इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश की है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसके पीछे है उसका एहतसाब होना चाहिए। देखिए ये मफरूज़े हैं, ये परसेप्शंस हैं। ये परसेप्शन है कि एमक्यूएम को फौज ने बनाया, ये परसेप्शन है कि जनाब लब्बैक को फौज ने बनाया, ये परसेप्शन नहीं है कि पीएमएलएन को भी फौज ने बनाया, पीटीआई को भी फौज ने बनाया, और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को भी जब भी वो आई है उसको एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है। ये भी मफरूज़े हैं। अगर आज मैं ये कह दूं कि लब्बैक को जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जो इसके पीछे है उसका मामला तो उनको ठीक करने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप डायरेक्टली उस पर इल्जाम लगाएं। तो आप अगर ये मामला हैं तो फिर आप देख लें, फिर पाकिस्तान की तहरीक को उठा के, तो आज ये भी परसेप्शन है, एक मफरूजा है कि जो पीटीआई है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। हालांकि उसको कोई सही माने कोई सही ना माने, हुकूमत तो चल रही है, इलेक्शन हो चुके हैं, चाहे उसको तस्लीम किया या नहीं किया, लेकिन मामलात तो जमहूरी आगे चल रहे हैं ना। तो इन मामलात को आपको ये रंग नहीं देना चाहिए कि ये मजहबी है, ये गैर मजहबी है, ये सियासी है, ये गैर सियासी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मजहबी जमातों का कोई इतना इम्पैक्ट पॉलिटिकली इसलिए नहीं रहा कि वो सीटें लेने में इतनी कामयाब नहीं हुए, सिवाय फजल रहमान साहब के वो 10-12 सीटें जो हर दफा लेकर आए थे। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, आपको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। आप अच्छा, आपने फरमाया एजाज साहब, आपने फरमाया कि सिर्फ इनको नहीं बनाया, और भी बहुत सारे, अगर हम कहें कि इनको बनाया फौज ने और भी बहुत सारी जमातों को बनाया, तो फिर ये लब्बैक को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया या एमक्यूएम को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो फिर ये हुकूमतों पे भी यही परसेप्शन चल रही है ना इनकी, कि ये भी उन्हीं के सहारे पे चल कर आए, और मौजूदा हुकूमत की फ्रॉम ए टू जी जो है उसको ये परसेप्शन कह रहा हूँ। यही मैं जरा कामरान साहब के सामने यही सवाल रख देता हूँ कि कामरान साहब, आपने जो सच बोला होगा वो हो सकता है आपकी नजर में आधा सच हो, लेकिन फिर पूरा सच तो वो भी है ना जो एजाज साहब कह रहे हैं। फिर आईजीआई के पीछे भी कहानियां हैं, फिर भुट्टो साहब कैसे अयूब खान के जरिए से इक़्तिदार तक पहुंचे, फिर वो भी कहानियां हैं। तो मैं आखिरी बात मुझे ये करने दें, ये कड़वा सच है। मुझे कह रहे हैं मैं रिप्लाई करूं? जी आप रिप्लाई करें। ये कड़वा सच है, कोई भी हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आती, और इसीलिए वो फिर उसको जब चाहते हैं चलता कर देते हैं कि तुमको तो लाने वाले भी हम ही थे, हमारी मदद से आप इक़्तिदार में आए थे, और अब जो है ना वो हमारी मदद के बगैर या हमारे साथ हमें आंखें कैसे दिखा रहे हो, किस तरह से तुम जो है ना अपने आप को ये बताने लग गए कि तुम वाकई प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ और जिस ओहदे पे भी वो शख्स होता है। तो वो इसीलिए वो हुकूमतें चलता होती हैं, वो फिर उसी तरह से उनके वो जो उनकी जो नेगेटिव बातें होती हैं वो रिकॉर्ड तो हो रही होती हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है ना उनको फिर चलता भी जो लाए होते हैं वही उनको चलता करने का सबब बनते हैं। ये कड़वा सच है।
اور ایک پہ جو ہے نا منطبق نہیں کرتے. یہ پاکستان کی ساری تاریخ پہ جو ہے نا یہ بات درست ہے, کسی نہ کسی حد تک یہ بات درست ہے. مگر اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حل کیا, اس کو معاملے کو آگے لے کے کیا ہم نے اسی طرح سے چلنا ہے؟ یہ میوزیکل چیئر پہ جو ہے نا لوگ آتے رہیں گے, بدلی ہوتے رہیں گے, اس کے بعد کرپشن کیا یا دوسرے کسی اور طرح کے الزامات کے تحت یا غدار کے الزام کے تحت نکالے جاتے رہیں گے, یا پاکستان نے کوئی سیدھی راہ لینی ہے؟ اب یہ کرتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ممکن ہے کہ کل میرا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سر, آپ میرے بارے میں کامران صاحب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, کامران صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اگر تو ایسا ہوتا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا, آئندہ وہ نہیں ہو رہا, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ ایزمپشن ٹھیک ہے. لیکن اگر آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہو یا اس سے ملتا جلتا جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا؟ ایک بریک کے بعد یہی سوال میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. کامران صاحب, بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. آپ ہی کی پارٹی جے یو آئی فے اور مولانا صاحب اور آپ کے ساتھی پی ایم ایل این, وہ آج کے دن تک پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر لی ہے اور وہ بہت سارا ریلیف اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر آج کے دن میں کہ پی ایم ایل این میں جو مفاہمت اور مزاحمت چل رہی ہے, ایک شہباز شریف کا گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ تو آج کے دن تک یہ ساری باتیں دہرائی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا تھا؟ دیکھیے یہ آج کے دن, یہ الزام آج کے دن تک جو ہے نا یہ ایک دوسرے پہ کراس ایلیگیشن آ رہے ہیں نا, تو یہ کراس ایلیگیشنز کو آج دفن کرتے ہیں. آج یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے فری اور فیئر ہوں گے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مدد کوئی پارٹی حاصل نہیں کرے گی, اور اس کو ہر چیز کو جو ہے دستور کے دائرے میں, اس جن کو بھی دستور کے دائرے میں ہم بند کر دیں گے, جو جس جن کی مدد سے جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنے معاملات سیدھے یا الٹے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا کر اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے. آج کے بعد یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں, اور یہی درستگی کا یہی راستہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا ماضی کے ایلیگیشنز لے کے چلیں گے, تو ماضی میں ہر شخص جو ہے نا کوئی بھی شخص ولی اللہ نہیں رہا. ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگ سکتا ہے, مجھ پہ بھی لگ سکتا ہے, آپ پہ بھی لگ سکتا ہے. چھوڑیے ماضی کو, آئندہ ہم اپنی آگے عاقبت سنوارنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں, آگے اس ملک کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, آگے اس عوام کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. سر, ہمارے سیاسی جماعتوں اور ایک بیشتر لاٹ ہے سیاستدانوں کی معذرت کے ساتھ, جن کا ڈی این اے یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے بائی ہک اینڈ کروک ہم نے اقتدار تک پہنچنا ہے. وہ اقتدار کی لالچی ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ خود سے یہ نیت کر لے کہ نہیں جی اب ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی غیر قانونی طاقت یا غیر آئینی طاقت کی مدد نہیں لینی, ہم نے فری اینڈ فیئر جیت کے آنا ہے. جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے, ہار گئے تو خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ تو اس طرح کے لوگ ہی نہیں رہے. درست نہیں. دیکھیے, انسان بنیادی طور پہ اچھا ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا بعض اوقات وہ انوائرمنٹس ہوتے ہیں جس میں وہ جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اس انوائرمنٹ کو یا تو وہ خود جنہوں نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے وہ درست کر دیں, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, یا یہ باقی لوگ سارے مل کے کہہ دیں کہ ہم اس انوائرمنٹ کو جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ جان چھڑواتے ہیں. اگر ہم نے طے کر لیا کہ اس انوائرمنٹ سے جان چھڑانا ہے, اور ہم نے اپنا جو ہے نا رولز آف دی گیم طے کر لینی ہے, تو جس دن آپ نے رولز آف دی گیم طے کر لیے, اور جس دن آپ نے آنیسٹی کے ساتھ سارے معاملات آگے چلائے, ماضی کو کہ تم ایسے تھے, تمہارا والد ایسا تھا, تمہارا دادا ایسا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, وہ ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن آئے گا یا لگ سکتا ہے, اگر جھوٹا ہو یا سچا ہو. اس کو چھوڑ کے آگے سے آج کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں کہ آئیں آج نیا الیکشن, یا آ جائیں اگلے سال سے کروا لیتے ہیں, اس تاریخ سے کروا لیتے ہیں, اتنے سال بعد کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملات کو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں آنی, تو شاید پاکستان کا بھلا ہو جائے, ورنہ ہم بہت تیزی سے تباہی کے راستے پہ. رائٹ, چلے میں کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا شہزاد صاحب سے, لیکن اعجاز الحق صاحب چونکہ آپ خود سیاستدان ہیں, الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, جیتتے بھی آ رہے ہیں, ہارتے بھی آ رہے ہیں, جو بات کامران صاحب کر رہے ہیں, خواہش تو بہت اچھی ہے, میرا خیال ہے ہم سب کی یہی خواہش ہوگی, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن آپ اسی قبیلے کا فرد ہیں, سیاسی اس فرٹرنٹی کا,
آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ سیاسی جماعتیں اتنی اچھی، اتنا ہم ان کے بارے میں خوشگمانی کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مدد نہیں چاہیں گی، یہ کہیں گے نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ آفر کرے گی بھی تو یہ ریجیکٹ کر دیں گے؟ پاکستان میں جس دن یہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب کی طرف ہم چلے جائیں گے. تمام جماعتیں یا تو این آر او کی تلاش میں رہتی ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں. جس دن تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا بند کر دیں گی تو میں سمجھتا ہوں ہم آگے بڑھ سکیں گے. لیکن میں دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے. جو میں بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک کوئی ایشو بتا دیں جس پہ کہ موجودہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک قومی ایشو بتا دیں کہ جس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز ود ان دی پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ، جس طرح کہ ہم وہ جو اسکول پہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد آرمی پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد جس طرح ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ ایکشن پلان بنایا تھا، ہر چیز کے اوپر اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں الیکشن کے طریقہ کار پہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں لوگ ان کے ووٹ حاصل کر لیں، اور اگر کوئی الیکٹرانک سسٹم آ گیا بیچ میں جس سے کہ ہم گڑبڑ نہ کر سکیں تو مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گی. تو اگر یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، لیکن ایک پیج پر ہونا، اکٹھے بیٹھنا، قومی ایشوز کو ریزالو کرنا، میں سمجھتا ہوں جب سیکھ لیں گے سیاستدان تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر بھی سیاست کر لیں گے. رائٹ. تو شہزاد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے دیتے ہیں، جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان چونکہ اس کی انسٹنکٹ اچھی ہوتی ہوگی، اس کو حالات یا کسی وجہ سے وہ برا انسان بن سکتا ہے، فطرت اچھی ہوگی، تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اپنی ان پولیٹیکل پارٹیز کو، پالیٹیشنز کو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ جو لالچ ہے اقتدار تک پہنچنے کا، جائز یا ناجائز طریقے سے، وہ لالچ ختم ہو جائے گا اور یہ مان لیں گے اس بات کو کہ ہم اگر 20 سال بھی اقتدار سے باہر رہنا پڑے، ہم باہر رہنا گزارا کر لیں گے لیکن ہم 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے؟ میرے پاس ایسا اس کو اور آسان کر لیتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے ہی گناہ کی پوٹلی، یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو یہ بنیاد بنا لیتے ہیں اپنی آرگیومنٹ. صحیح ہے. لیکن اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گناہ کا مرتکب میں پایا جاتا ہوں تو مجھے نہ پوچھو، وہ دعوت گناہ دینے والا یا والی جو ہے اس سے پوچھو کہ مجھے کیوں نفس پہ قابو نہیں رہتا. یعنی مسلمان کا تو اور لیڈرشپ کا، اور جس نے فکر اور جس نے نمو اور ہمیں لے کے چلنا ہے آگے، ہمیں رستے دکھانے ہیں ہماری سیاسی لیڈرشپ نے، اور معاشرے کو تشکیل کرنا ہے اور اس کی فکر کو تشکیل دینا ہے، وہ اتنا کمزور نفس کا انسان ہے کہ وہ دعوت گناہ کوئی بھی دے اس پر چل پڑتا ہے یا چل پڑنے کا خطرہ رہتا ہے. تو میرا مطلب ہے کچھ نہ سم تھنگ نیڈس ٹو کریکٹ سم ویئر. یہ کہیں نہ کہیں یہ آرگیومنٹ بیٹھ نہیں رہا، یہ میچ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج نہیں جاتی کسی کے پاس چل کے، لوگ خود فوج کے پاس جاتے ہیں. اور اس کی کوئی مثالیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہمارے ہاں بات ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے کہ کتنی دفعہ کون جا کے ملا اور کتنی دفعہ ملتے ہیں اور کیوں ملتے ہیں. نہ جائیں، اور بھائی وہ بیٹھے رہنے دو چیف آف آرمی اسٹاف کو دفتر میں یا ڈی جی ایس آئی کو اپنے دفتر میں، انتظار کرتے رہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی گناہ کی پوٹلی. آپ نہ جائیں. اور مثال کے طور پہ آپ کو زبردستی اگر گناہ اس کے بندوق کی نوک کے اوپر، یہاں پہ تو خون بہتا ہے، یہاں پہ تو حقوق و رسول کے لیے خون بہتا ہے. اگر آپ کے وہاں پہ بندوق کی نوک پہ کہا جاتا ہے تو آپ یار ایک شہادت دے دیں 2-4، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاست کے لیے شہادتیں دیتے ہیں یار. لیٹس ڈو اٹ. مارنے دو گولی اس کو، دیکھتے ہیں گولی مار کے کتنا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اچھا یار یہ اس طرح. اچھا پھر اس کے بعد تو انوائرمنٹ کو صاف کرنا، انوائرمنٹ گندا ہے صاف کرنا آپ کا کام ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر سے چھینٹے پڑے ہو، گند پڑا ہو، آپ بچا کے چلنا آپ کا کام ہے. آپ کپڑے اپنے گندے نہیں ہونے دیتے اگر آپ نفیس انسان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ آرگیومنٹ بیٹھ نہیں رہا، اس کو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی نظر میں، اگر میرے سیاستدان جو کہ میرے لیڈرز ہیں، اس معاشرے کے لیڈرز ہیں، اس ریاست کے لیڈر ہیں اور حکومتیں بناتے اور چلاتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو راست کر لیں تو کوئی مائی کا لال ان کو یہ اپنے نفس پہ قابو پا لیں. میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. چلے کامران صاحب، آخری 30 سیکنڈ میں سر دیکھیں، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی اتنی دعوت گناہ دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ. جی میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یا تو دعوت گناہ دینے والے دعوت گناہ دینا بند کر دیں، یا ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں اور اکٹھی ہو کے ہم کچھ طے کر لیں. میرا بھی جو ہے نا سوال یہی تھا، یہی میں قوم کے سامنے رکھ رہا تھا.
ان دعوت گناہ دینے والوں پہ شاید مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے، مگر میں نے ساتھ یہی کہا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا مرتب کر لیں کہ ہم نے آئندہ جو ہے نا کسی دعوت گناہ دینے والے کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ بہت زبردست اور میرے خیال بڑے عرصے کے بعد کسی پالیٹیشین نے اتنی فیئر سٹیٹمنٹ دے دی ہے الٹیمیٹلی کہ اگر دعوت گناہ آ بھی رہی ہے تو یہ گناہ کی طرف رجوع کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا۔ دعوت گناہ دینے والا اپنی جگہ پہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جس نے اپنے نفس پہ قابو نہیں، سیاسی نفس پہ قابو نہیں پایا، اقتدار کے حرص پر مبنی نفس پہ قابو نہیں پایا، وہ بھی پھر شریک جرم ہوگا، وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ یہی ریئلائزیشن ہمارے پارٹیز کے اندر اور ہمارے باقی سیاستدانوں کے میں ہو جائے تو شاید پھر اگلا الیکشن جس کی کامران صاحب نے بات کی کہ وہ فری اینڈ فیئر ہو اور اس کے بعد پھر ہم کسی صحیح ڈیموکریٹک ٹریک پر آ جائیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔